ख़वातीन हज़रात आदाब। सप्तैन काज़मी आपके सामने पेश खिदमत और एक ज़िंदगी के नए बाब कह लीजिए, मरहला कह लीजिए, उसमें हम कदम रख रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है आप और आप का इफ्तिताह भी है, इब्तिदा भी है, और अगर दुआएं रहें तो फिर इख्तिताम शायद ना हो। थोड़ा सा मैं तारुफ कराता चलूँ कि आप और आप क्या है। सन 72 में पाकिस्तान टेलीविज़न पर मेरे मरहूम वालिद जनाब इजहार काज़मी साहब ने एक टॉक शो किया था पाकिस्तान टेलीविज़न पे, जिसका नाम था आप और आप। तो मैं अपने वालिद के उन जूतों में, जैसे कहते हैं कि तो कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि कम से कम उनकी जो एक ख्वाहिशात थी या जो उन्होंने शुरू किया था उसको बरकरार रखूँ और कायम रखूँ और उसको जारी रखा जाए उस सिलसिले को। तो ये आप और आप के पीछे ये सिलसिला है। अब जब ये प्रोग्राम का नाम मैंने रख लिया आप और आप, तो जो चीज़ें मेरे वालिद मरहूम साहब ने आप और आप से मुंसलिक की थी, मेरी भी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में मैं वो चीज़ों को का मयार बरकरार रखूँ और उन चीज़ों को साथ रखूँ। अब सवाल उठता है कि वो चीज़ें क्या हैं। वो चीज़ें हैं और वो लोग हैं जो मैं ख्वाहिश होगी कि इस प्रोग्राम से जिनको मुंसलिक रखूँ, वो एक उर्दू अदब और एक फ़नून लतीफ़ा और एक जायका ऐसा हो जिससे आप और आप को भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिलती रहे, और सबसे बड़ी बात कि मेरे वालिद साहब इस बात को अप्रूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सप्तैन काज़मी आज आपका तारुफ हमारे पहले मेहमान आप और आप के जनाब नूर नक़वी साहब। नूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। नहीं, और इज़्ज़त तो मेरी है कि यार आपने मुझे बुलाया है, सच्ची बात। थैंक यू। आपके यही इंकिसारी जो है, उस इंकिसारी की वजह से जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है कि कामयाबी ने आपके कदम चूमे हैं। तो नूर साहब, आपकी अकम्पलिशमेंट्स इतनी हैं कि अगर हम कई दिन यहाँ बैठें तो वो पूरी नहीं हो, और फ़ख्र होता है हमें आप जैसे लोगों को देखकर कि आपने इतना कुछ किया और आपसे सीखने का मौका, और इट्स एन इंस्पिरेशन। तो बड़ा मज़ा आता है। मैं आपकी हिस्ट्री और थोड़ा से माजी में हम जाते हैं, ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे। मानव ये साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से भी नूर साहब का ताल्लुक़ रहा है और पाकिस्तान टेलीविज़न से भी रहा है। तो हम जब से अमेरिका में हैं, हम वहाँ पे उस अगर आपके लिए काबिल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक होमवर्क किया कि आपकी एक मूवी आई थी द सेंटेनियल के नाम से 2006। सेंटिनल। जी। तो उसके वहाँ से हम सिलसिला शुरू करते हैं कि वो क्या थी मूवी और आपका किरदार उसमें क्या था, अगर उस पर थोड़ी अगर आप रोशनी डाल सकें। अच्छा, वो 2006 में जी। तो ऐसा हुआ कि 2004 में मुझे स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड सैग की मेंबरशिप मिल गई। अच्छा। तो उससे रास्ते एकदम से खुल गए। तो बजाय इसके कि कोई एक्स्ट्रा का रोल हो या बैकग्राउंड वर्क करे, तो वो पहला मुझे सेंटिनल में काम मिला। अच्छा। कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इट वाज विथ माइकल डगलस। ओह। तो माइकल डगलस के साथ मेरे मुकालमे थे, 2-3 सीन थे, लेकिन कटकटा के वो शायद 2 सीन फिल्म में रह गए, विच इज़ नॉट बैड। तो वहाँ से फिर शुरुआत अमेरिकन फिल्म में शुरू हुई। अच्छा 2006। अच्छा, इससे पहले कि हम 2010 में आए, एक में सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है अदाकारों के लिए कि आप अदाकारी क्यों करते हैं। उसके मुझे मुख्तलिफ जवाब मिले, लेकिन मैं आपका सुनना चाहता हूँ कि अदाकारी क्यों। एक तो होता है ना कि ये शौक है, इसमें ना कोई पेचक का सवाल है, ना कोई वक्त की वो सीमा है, कुछ नहीं। तो अदाकारी आपने क्यों? भैया, बचपन से ये
ذہن پہ سوار تھا کہ مجھے ایکٹر ہی بننا ہے. ہم لوگ جب یہاں آئے, میرے والد یہاں وائس آف امریکہ میں آئے, جی جی. تو میں تو ٹین ایجر تھا اس وقت, تو ہائی اسکول یہاں گیا. اس وقت بھی جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا پڑھو گے, تو میں کہتا تھا میں اداکاری پڑھوں گا. تو وہ کہتے تھے اداکاری پڑھنے والی چیز ہے کوئی؟ تو میں نے کہا جی بالکل. تو ہائی اسکول کے بعد 2 سال میں یہاں کالج گیا, ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج, مشہور جگہ, ہم سب وہاں سے گزرے ہوئے. اس کے بعد امریکن اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس نیو یارک میں, اچھا, وہاں مجھے داخلہ مل گیا. اور 2 سال کا وہ ڈپلومہ کورس ہوتا ہے, ایسوسیٹ ڈگری کہلاتا ہے. جی جی. تو وہ میں نے کیا. اچھا. تو لوگ کہتے تھے یار تم کوئی میڈیکل پڑھو, ڈاکٹر بنو, کوئی انجینئر بن جاؤ, کوئی کمپیوٹر میں آ جاؤ. تو میں کہتا تھا نہیں بھائی مجھے تو ایکٹر ہی بننا ہے. تو وہاں 2 سال اکیڈمی میں گزارے. اس کے بعد میرا شوق یہ تھا کہ میں براڈ وے پہ کام کروں گا, تھیٹر میں, بہت شوق تھا. لیکن اس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں mid 70s کی, اچھا, 77 کے بعد کی. تو اس وقت ابھی امریکن آڈینس جو تھی وہ تیار نہیں تھی ہم جیسے چہرے والوں لوگوں کو دیکھنے کے لیے. بالکل. تو موسٹلی کیریکٹرز جو تھے وہ گورے ہوتے تھے سب ڈراموں میں, کالے بھی ابھی انٹر ہونا شروع ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا. چائنیز کچھ آ گئے تھے. ابھی انڈیا پاکستان کے ایکٹرز کے لیے نہ کوئی رول لکھا جاتا تھا نہ ہوتا تھا. تو بہرحال بہت سٹرگل کیا, بہت لمبی لمبی لائنوں میں لگتا تھا آڈیشن کے لیے, نیو یارک کی سردیوں میں کھڑا. تو اسی زمانے میں شباب کرانوی صاحب جو پاکستان کے بہت مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے, انہوں نے کہیں سنا میرے بارے میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ میری فلم میں کام کریں, آپ آ جائیں. اچھا. تو دیٹس ہاؤ آئی وینٹ ٹو پاکستان. اور پھر آپ کی ان کی 2-4 فلمیں چلی ان کی کی. اچھا. اسی کے حوالے سے جب آپ کوشش کر رہے تھے اور آڈیشنز دے رہے تھے 70s میں, مانا کہ ہماری مادری زبان اردو, کیا ایکٹنگ میں, جس طرح کہ جو میں آپ کی فہرست دیکھتا ہوں ساری انگریزی فلموں کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ زبان کی وجہ سے آپ کو کچھ تکلیفیں آئیں سامنے؟ بالکل ہوتی ہے, بالکل ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. جب آپ کی زبان اپنی نہ ہو اور آپ اس میں اداکاری کر رہے ہوں تو تھوڑی مشکل تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ پاکستان میں کوئی انگلش میڈیم اسکول کے تو پڑھے ہوئے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے باوجود یہاں آ کے کام کرنا میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس لیے کہ نہ صرف زبان اردو بولی جا رہی ہے بلکہ ہم سوچ بھی رہے ہیں اردو میں, ایگزیکٹلی, اور اس سوچ کو پورے طریقے سے کسی اور زبان میں لے کر آنا اور پھر اس کی ادائیگی ہو, تو وہ تو ایک کیٹوں میں چڑھنے کے مقابلے. لیکن اب آسان ہو گیا, اب اچھا لگتا ہے. اچھا, تو اب ہم آتے ہیں آپ کے 2010 میں دا گلاس ونڈو. یہ اس میں, اور آپ کا کیریکٹر تھا امت فادر. اس کے بارے میں آپ کیا ہے اس مووی؟ یہ اچھا, یہ جو فلمیں کچھ ہیں اس میں شارٹ فلمز ہیں. اچھا. یہ جب میں ہالی ووڈ گیا تو کچھ عرصہ مجھے ایسی چھوٹی چھوٹی فلموں میں کام کرنا پڑا, تو دس واز ون آف دم. اچھا. تو اس میں جو گلاس ونڈو اور مائی پیرنٹس مائی سسٹر اینڈ می, مائی پیرنٹس مائی سسٹر, وہ تو ٹی وی سیریل, وہ تو ایک NBC کا پائلٹ شو تھا. اچھا. اور اگر وہ کہیں ہو جاتا تو پھر میں ایک ریگولر اس پرائم ٹائم میں آ جاتا, لیکن وہ somehow نہیں ہوا. بہت اچھا شو تھا. اچھا, ان ساری اکامپلشمنٹس میں سے جو آپ نے کردار ادا کیا ہے, آپ کا پسندیدہ ترین کردار کون سا رہا ہے؟ دیکھو, ہوا کیا کہ 2009-10 کے بعد بہت زیادہ فلمیں بن رہی تھیں امریکہ میں اور ٹی وی شوز, جس میں
ہم لوگوں کو ٹیررسٹ ٹائپ کا رول. آپ کا ایک تھی اسامہ بن لادن کچھ ایسا. ہاں جی جی. وہ میں نے کیا. اس کے بعد مجھے لگا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر میں نے کیٹیگوریکلی کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی ٹیررسٹ کے رول کے لیے بلاؤ گے تو میں نہیں کروں گا. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ موسٹلی مجھے بلاتے ہیں ڈاکٹر کے رول کے لیے. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے. جو 77 میں تجویز دی گئی تھی لوگوں نے کہ ایکٹنگ پڑھو, ڈاکٹر بن جاؤ. اچھا. تو اب میں موسٹلی ابھی جو ریسنٹلی فلم فریڈا پنٹو کے ساتھ میری آنے والی ہے اونلی, اس میں بھی میں ڈاکٹر ہوں اور فریڈا کا باپ بنا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہ خاتون جو سلم ڈاگ ملینئر کی ہیروئن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میری اپنی ذاتی فلم ہے اینجلز ود ان, اس میں بھی میں ڈاکٹر ادریس کا رول کر رہا ہوں. اچھا, ڈاکٹر ادریس میں نے نام اس لیے رکھا تھا کہ میرے دادا ہی واز اے ڈاکٹر. اچھا 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 اچھا. تو ان کا نام ادریس, تو اس لیے میں نے وہ نام اپنی فلم میں رکھا. ہاں نہیں, میں اینجلز ود ان پہ تو میں آپ سے تفصیلاً گفتگو ہوگی, اس لیے کہ وہ ایک اتنا نایاب اور مزیدار کام ہوا ہے کہ جیسے پریمیئر پہ میں تھا وہاں پر, اور آڈینس کو دیکھ کر اور یہ وہ, تو خیر ہم اس پہ آتے ہیں. تو آپ نے ہمارے سوال کا جو تھا کہ کون سا آپ کا پسندیدہ ترین کردار جو آپ نے آج تک ادا کیا جس میں آپ کو چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو. تو وہ میں بتاتا ہوں جی. ایک شو ہوا تھا انور مقصود صاحب کا. اچھا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کا نام تھا اس وقت, لیکن وہ گیسٹ ہاؤس, گیسٹ ہاؤس نام تھا. اچھا اچھا. اور گیسٹ ہاؤس میں انور مقصود صاحب وہاں پرماننٹ ایک کمرے میں رہتے ہیں اور ہر ہفتے ایک گیسٹ آتا ہے. تو اس میں بہت بڑے بڑے نام جو اس کمرے میں آئے, تو اس میں بھی تھا. میں ایک وانابی ایکٹر اس میں دکھایا تھا. اچھا 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 اچھا. اور انور بھائی کے ساتھ وہ ہم لوگوں نے ریکارڈ کیا, تقریباً آدھے گھنٹے کا وہ شو ہے, اور ہم لوگوں نے 3-4 گھنٹوں میں وہ ریکارڈ کیا تھا. لیکن سپتین مجھے جو مزہ آیا اچھا وہ کر کے, کہ دل کی ہر خواہش سامنے, بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اچھا. آج تک مجھے مطلب جب بھی دیکھتا ہوں تو آئی ریئلی انجوائے. اچھا اچھا. اس لیے کہ آپ کا وہ بھی ایک بڑا اچھا گرین کارڈ آپ کا سیریل تھا, وہ بھی انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا تھا کہ آپ کا لکھا ہوا تھا؟ نہیں, گرین کارڈ نہیں, مرزا غالب امریکہ میں. مرزا غالب امریکہ وہ پہلا ٹی وی سیریل تھا 93 میں. ابھی یہ پرائیویٹ چینلز کوئی نہیں آئے تھے. ہاں, کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے تو خناس تھا نا, تو ہم نے کہا نہیں ہم بنائیں گے. ٹھیک. تو انور بھائی کو بلا کے پھر ہم لوگوں نے وہ ڈرامہ لکھوایا. اچھا اچھا. اور پھر وہ چلا. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا, جب ہم کرداروں کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ کا پسندیدہ ترین, ایک خواہش ہر ایک کے شخص میں ہوتی ہے, ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. تو آپ کی کون سا وہ کردار ہوگا کہ آپ کہیں کہ یار مجھے یہ کیریکٹر ملے تو زندگی خوبصورت ہو جائے؟ ایسا کوئی ہے ذہن میں؟ مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا ہے کہ اگر کیپٹن کاظمی کا کریکٹر مجھے مل جائے تو کیسا رہے گا. بہت گالیاں پڑیں گی. کیوں؟ 4 لوگ جو شہر میں سلام کرنے والے ہیں وہ کہیں گے نہیں جی یہ کیپٹن کاظمی بہت بڑا فراڈ آدمی ہے, اس کو چھوڑ دو. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ارے صاحب, اچھا, بڑے لوگوں کی دعائیں ہیں, ماں کے بھی پیار ہے جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں. نہیں انشاءاللہ. تو
میں ایک بات بتاؤں, میں تعریف منہ پہ نہیں کر رہا ہوں, مطلب میں پیٹھ پیچھے بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ سبطین واقعی بہت اچھا ہوسٹ ہے, اور واقعی آپ بہت اچھا بولتے ہیں یار. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. یہ مرحوم اظہار کاظمی صاحب کا اس میں اور شاہدہ کاظمی کا اس میں بہت ہاتھ ہے, میری والدہ کا, کہ انہوں نے اردو سے ایک لگاؤ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑا بہت کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اچھا, اب ہم آپ کی اور ان فلموں پہ آتے ہیں کہ صاحب اگر آپ لوگ دیکھیں کہ جی میرے پاس یہ صفحے اور صفحہ در صفحہ ہے اور نور نغمی کے بارے میں ساری یہ کہانیاں چل رہی ہیں, اور میں یاد بھی نہیں کرتا, اس پر سے مجبوراً مجھے یہ کاغذ سامنے رکھنا پڑا. اس میں ایک یہ میں مووی دیکھ رہا ہوں, دا اسپرٹ آف ممبئی. ہاں, کیم چھو؟ یو وانٹ ٹو رینٹ اے لیمو؟ نہیں. تو پھر کائے کو میرا ٹائم کھوٹی کرتا؟ لیکن دیکھ میں تیرے کو سمجھاتا ہے. اوپر والا میرے کو 2 چیز کے واسطے پیدا کیا. نمبر 1 پیسہ بنانے کے واسطے, نمبر 2 اور پیسہ بنانے کے واسطے. تو میں ادھر لیمو رینٹ کرتا پیسہ بنانے کے واسطے. میں کم سے کم پیسے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا بولا تو ادھر نوکری کے واسطے آیا ہے؟ ہاں. اچھا بول, تو میرے کو کتنا پیسہ دے گا اگر میں تیرے کو نوکری دے ادھر؟ یہ فلم انٹرسٹنگ دلچسپ نام ہے. ہاں, یہ آج کل بڑا ایک چل رہا ہے, ہالی ووڈ بالی ووڈ مکس فلمیں. ٹھیک, ہوتی انگلش میں ہیں لیکن مکس اس میں ایکٹرز ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ فلم بنی تھی آئی تھنک غالباً 2014 کا کہہ رہے ہیں. 2014 میں جی. اور یہ تمام اس کی شوٹنگ مشیگن میں ہوئی تھی. اچھا. اور اس میں پوجا بترا جو انڈیا کی بڑی مشہور جی بالکل اداکارہ ہیں وہ تھیں, اور بہت سے ایکٹر تھے, اور بہت اچھی فلم ہے یہ. اچھا اچھا اچھا. ہاں, آج کل یہ آئی تھنک کہ وہ آپ آن ڈیمانڈ لے سکتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور اس میں آپ کا کیا کیریکٹر تھا؟ اس میں میرا کریکٹر بہت مزیدار کریکٹر تھا. ایک پٹیل بھائی کا کریکٹر تھا. اچھا. جن کی لیموزین کمپنی ہے, آہ, اور اس لیموزین کمپنی سے وہ جب اداکارہ آتی ہیں تو وہ رینٹ ہوتی ہے لیموزین میری کمپنی سے, ٹھیک. اور پھر وہ اغوا ہوتی ہیں. اوہ, اس طرح کا اور آپ کی لیموزین میں چل رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. اس لیے کہ نام بڑا مزیدار, بہت دلچسپ ہے, اسپرٹ آف ممبئی. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو مکس کر کے. اچھا, اس میں فلموں کی ہم جو بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال سے جو پاکستان ٹیلی ویژن, جسے بامبے کو آپ بالی ووڈ کہتے ہیں, اسی طرح لاہور کو لالی ووڈ کہا جاتا ہے, تو کیا آپ کے ویژن میں ایسا ہے کہ لالی ووڈ بھی ہالی ووڈ کے ساتھ کبھی چل پائے گا, یا چل رہا ہے, یا اس میں وہ جراثیم ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اچھا. اور مطلب سیریسلی پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ینگ بچے جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں انویس ہو جاتا ہوں کئی دفعہ. اچھا. ہاں, کہ یار واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہاں سے کو پروڈکشنز وغیرہ ہو سکتی ہیں. ہاں, اس لیے کہ دیکھیں جو جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے پاکستان کی, اس میں وہ جنون کے لوگ تھے, وہ ایم ٹی وی وغیرہ میں آئے ہیں, عاطف اسلم, عدنان سمیع خان, علی ظفر, یہ وہ سارے, بلال مقصود صاحب, یہ وہ تو, اور انور مقصود صاحب کے ساتھ آپ کے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں. کبھی انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا پلے لکھا جائے جو یہاں پر پرائم ٹائم پہ چلے, یا شارٹ فلم ہو اور انگریزی میں ہو, اور جو ہالی ووڈ کے مقابل؟ نہیں, ایسا تو نہیں سوچا, لیکن وہ اکثر ابھی جب آئے ہوئے تھے تو مجھ سے بات ہوئی ان کی, تو وہ ایک فلم ضرور لکھنا چاہتے ہیں میرے لیے. اچھا 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 اچھا. تو وہ میں ابھی نہیں کچھ بولوں گا, لیکن جلدی بتاؤں گا آپ کو. اچھا, تو اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو مس پنٹو کے ساتھ جو مووی چل رہی ہے, ابھی یہ پروڈکشن میں ہے. پروڈکشن ہو گئی اب, ہاں اس وقت پوسٹ پروڈکشن میں. اچھا, اور اس کی ڈلیوری یا اس کی میرا خیال ہے کہ اینڈ آف دس ایئر اچھا فلم آ جائے گی. تو وہ اس فلم کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے, کس بارے میں ہے؟ میں بہت زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اجازت نہیں ہے. جی جی. اس سے سائنس فکشن, اچھا, اور
فریڈا پنٹو اور اس میں جو ان کے ساتھ ہیں مین 2 رول جی جی لیزلی اوڈم. آپ کو یاد ہوگا ابھی یہ جو فٹ بال کا میچ جو فائنل ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, سپر بال. جی جی اس میں جو اوپننگ کی تھی بالکل نیشنل اینتھم سے, تو وہ لیزلی اوڈم ہے. اچھا اور اچھا براڈ وے کا بہت بڑا نام ہے وہ, آف کورس. تو ہی از دا لیڈ. اور فریڈا پنٹو ہیں, میں ہوں, اور بہت سے اداکار ہیں. تو اٹس اے گڈ فلم. اچھا, ایک مجھے ذہن میں بھی سوال آیا بیٹھے کہ واشنگٹن کے علاقے کی ایک بہت اچھی اداکارہ مسز اگنی ہوتری, ہاں, پشپا جی. پشپا جی سے میں نے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے دل میں جتنی خواہشیں ہیں وہ ہم اصل زندگی میں نہیں کر پاتے, تو ہم اسے اسٹیج پر یا کیمرے کے سامنے کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی جو خواہشیں ہیں ان کو اسٹیج اور کیمرے کے علاوہ اگر اصل زندگی میں بھی کریں تو یہ ممکن ہے. انہوں نے کہا نہیں بھی ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کسی قسم کا خوف ہوگا, کوئی ایسا کردار آپ نے کیا جو آپ کہیں کہ یار یہ میری اصلی زندگی میں بھی ہو تو کیا بات ہے؟ ایسا مطلب کوئی ہوتے کہ بچپن میں کہ جی ہم وہ بچپن میں ہوتے ہیں نا ڈانٹ والی بندوق لے کے چلتے تھے کہ یار پولیس والے کا کریکٹر کر لیا تو کیا میں زندگی میں اصل پولیس والا ہوتا تو کیا بات تھی؟ ایسا کوئی نہیں, ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ذہن میں آتا. یعنی کہ مکمل جو اصل زندگی ہے اس میں ایک مکمل ہے, چل رہی ہے, اور ساتھ میں یہ ایز اے پروفیشن آپ کا ایکٹنگ کا وہ بھی. اچھا اچھا اچھا. تو اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کی لیٹسٹ جو کامیابی ہے اینجلز ودن. اس پہ جب میں پریمیئر پہ تھا اور ہم اس کے بعد جب دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا کہ ہاں جی یہ وہ, کچھ نے کہا کہ نہیں جی اس میں انٹرویوز بڑے زیادہ تھے کچھ, اور آپ کو بھی آف کورس اس کا فیڈ بیک ملا ہوگا یقیناً, اچھا برا. اور برائی میرے خیال سے نہیں ہے, وہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ تو ہوتی نہیں اور اس میں ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. ہاں, اور اسی لیے بلکہ مجھے اچھا لگا جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی اور اچھائی کے لیے کی, تو اس کا اثر یہ ہوا کہ میں نے فلم کو بہت بعد میں چینج بھی کیا. اچھا اچھا اچھا. اس کو ری شوٹ بھی میں نے کیا ہے اور بہت سی چیزیں نکالی ہیں, کچھ ایڈ کی ہیں. تو ان جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی صرف پازیٹیو ہے, لیکن اگر صرف آپ کو تنقید کرنی ہے کہ جی نہیں یہ تو بہت ہی گھٹیا کام ہے, اور وہ بھی ہے, اور اس شخص کا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ اوپینین دینے کا الگ بات. خیر چلیں وہ آڈینس ہے. اچھا مجھے آپ بتائیے کہ وہ فلم اس سے پہلے کہ کیا تھی, آپ نے جو اس فلم کا موضوع تھا وہ کیوں, اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ ہاں دیکھیے میں امریکہ میں بہت ٹریول کرتا ہوں, ہے نا, تو ایک دن میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر کہنا چاہوں گا جی جی کہ میں ایک میرے دوست ہیں عاصم صہبائی, شاہین صہبائی کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, آنکولوجسٹ ہیں, آج کل اینسٹن الاباما میں پریکٹس کرتے ہیں. تو ان کا آفس یہاں ڈیلاویئر میں, لوئس ڈیلاویئر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اچھا وہاں ان کا آفس, اور وہ کینسر کے ڈاکٹر ہیں. واہ, تو میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں عاصم اور کچھ فرشتے کے ونگ, کچھ بچے, اور جو مریض تھا اس کی تصویر اور عاصم کی تصویر, اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر یو ہیو سیوڈ مائی لائف, یو آر مائی اینجل. وہ جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور مطلب میں نے کہا یار یہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں یہ پاکستانی مسلمان ڈاکٹر یہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور دعائیں لے رہا ہے, یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر 9/11 کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے اس کا اثر تو میرے دل پہ ہے نا, ہم سب کو ہے, ہم سب اس سے اویئر ہیں. تو مجھے لگا کہ مجھے یہ سٹوری بتانی چاہیے. دیکھیے 9/11 کے بعد 2-4 فلمیں بہت ہم لوگوں کے خلاف بنی ہیں,
اس میں ایک تو سیج فلم تھی، ایک فلم تھی اینمیز ود ان، ہاں جی بالکل جی. اور اس میں ہم لوگوں کو اینمیز کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں عام مطلب علاقوں میں سب کے ساتھ. بالکل بالکل. تو مجھے یہ ہوا کہ نہیں اچھا، تو مجھے اس کا جواب دینا ہے اینجلز ود ان کے تھرو، کہ 22,000 پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ پورے امریکہ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، ریموٹ ایریاز جہاں کوئی امریکن گریجویٹ ڈاکٹر جانے کو تیار نہیں ہے، ہاں ہاں. یہ ڈاکٹر وہاں پہ ہیں اور عام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور عام لوگوں کو بائی دا وے یہ تک نہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہے نا. ان کا تعلق ہے بھائی ایک یہ فرشتہ ہے اور ہی از ود ان آور سیلوز. اور میں نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جھولی اٹھا کے دعائیں دینا، یہ میں نے خود دیکھا ہے. اچھا اچھا اچھا. ایسے ایسے لوگ، اچھا فری کلینکس کھولے ہوئے ہیں ہمارے بھائیوں نے جہاں مفت علاج ہو رہے ہیں، کن کے؟ عام گورے کالے سب لوگوں کے، ہے نا. بہترین. اور وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہم کہاں جائیں گے. تو یہ باتیں عام طور پہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. کیا بات. تو یہ میں رجسٹر کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ انسانیت ہاں جہاں سے بھی ہو، انسان پاکستان، ہندوستان، سعودی، وٹ ایور، اور کچھ بھی مذہب ہو، اس کا انسانیت. بالکل. اور یہ چیز اس بات کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آپ نے جو یہ مووی بنائی اس میں انسانیت کا، اور اس میں ہیپن ٹو بی پروموشن آف پاکستانی ڈاکٹرز. اچھا مجھ سے نا بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ اپنا اتنے عرصے سے یہ ہے آرگنائزیشن، ان لوگوں کو کیوں نہیں خیال آیا، یہ کیوں نہیں بنایا. تو میں نے کہا بھائی ان کا کام نہیں ہے فلم بنانا، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ سرجری کرتے ہیں، آپ کو دوائی دیتے ہیں. میرا کام فلم بنانا تھا تو میں نے یہ فلم بنا دی. اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اپنا والوں نے، اور جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں 2018 کے اقبال ظفر حمید صاحب، اچھا. انہوں نے یہ فلم دیکھی، ان کو یہ فلم بہت اچھی لگی، انہوں نے یہ فلم انڈورس کر دی باقاعدہ اپنا کی طرف سے. اور اب جتنے بھی چیپٹرز ہیں 2018 میں، ان سب چیپٹرز میں یہ فلم چلے گی، ایک ایک شو. سبحان اللہ. ہے نا. اور اپنا کے جتنے فنکشنز ہو رہے ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، مجھے بلایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور اپنا کو بھی اس فلم سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہاں ہمارے سامعین کے لیے اپنا ایک ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے، پاکستانی فزیشنز ان امریکہ، نارتھ امریکہ، جس میں کینیڈا بھی شامل. جی جی. اچھا اچھا. تو اب ہمارے سامنے آگے کہ آپ کے پیچھے کیا سوچ تھی اس مووی کی. آپ نے مووی کے بارے میں یہ بتایا کہ لوگ جو ریموٹ علاقے میں ہیں، اور انہوں نے اب اپنا میں بھی ہم آ گئے. اب کیا؟ اب یہ ہم اس مووی کو ہم کہاں لے کے جا سکتے ہیں؟ ہاں یہ اب 2018 میں تو اپنا کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر یہ عام ریلیز ہو جائے گی، یا تو تھیٹرز میں ریلیز ہوگی، جی جی. اور یا پھر یہ نیٹ فلیکس یا HBO، میری بات چیت چل رہی ہے، اچھا اچھا. تو یہ اس پہ آ جائے گی. ارے کیا بات ہے نور بھائی. آپ نے اینجلز ود ان کے بارے میں سوچ بھی بتائی، اس کا جو جس مراحل سے آپ گزرے اور کہاں کہاں وہ جا رہی ہے اور کس کس نے انڈورس کیا، وہ سارا کچھ بتایا. میری گزارش ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمارے معزز سامعین کو ایک چھوٹا سا میسج دے سکیں اس فلم کے بارے میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ویسے فلم کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں جی. لیکن آپ لوگوں سے میری صرف ایک گزارش ہے کہ پلیز اس فلم کو موقع ملے تو ضرور دیکھیں. جب بھی یہ آپ کے علاقے میں آئے اس کو خود دیکھیے. اور بیسکلی اگر اس فلم کو آپ اپنے مین سٹریم امریکن ساتھیوں کو دکھائیں، ہائی آفیشلز کو دکھائیں، تو یہ زیادہ بات کارگر ہوگی. اور بہت میں شکر گزار ہوں گا آپ لوگوں کا کہ آپ
جتنا بھی اس فلم کو آپ لوگ پروموٹ کریں گے اتنا ہی آپ لوگوں کو فائدہ ہے اس کا. یہ فلم میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے, صرف آپ لوگوں کے لیے. تو آج آپ اور آپ میں نے یہ بات کہہ دی. واہ سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی دعائیں چاہیے ہوں گی کہ ہم بھی کچھ کام کر پائیں. تو خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, اور نور نغوی صاحب کا ہی بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. تو آپ کی دعاؤں, محتاج دعا اور کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.